अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है हरीम फातिमा का नावल शनासाई, एपिसोड 3। वो बोझल होते दिल के साथ कमरे में जाने को था जब एक आवाज़ पे चौंक गया। साहिर, बेला ने नरमी से पुकारा। बस यही बात उसे डराती थी। यही पुकार थी जिस पर उसने दम साध लिया। इसी लम्हे से उसे खौफ आया करता था। जब वो ऐसे पुकारेगी तो मैं उसे हर बात बताने का पाबंद हो जाऊंगा। वो मुड़ा, उसकी आंखों को फुर्सत से देखा। कितना इंतज़ार किया था उसने इस लम्हे का। वो कदम कदम चलती उसके करीब आई। हवाओं ने आपस में सरगोशियां की थीं। तुमने इन गुजरे 5 सालों में कभी ख्वाब में देखा था मुझे? सवाल था कि क्या। वो हैरत से उसे देख रहा था। फिर वो संभल के बोला, मुझे ख्वाबों की ताबीर से डर लगता है, इसीलिए मैं ख्वाब नहीं देखता बेला। आज कितने अरसे बाद उस शख्स के लबों से उसने अपना ये नाम सुना था, वेल। ये नाम उसे साहिर ने दिया था। उसके अलावा एनी थी जो उसे इस नाम से पुकारती थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो ख्वाब नहीं जो जागती आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि वो ख्वाब जिन पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। मुझे वो रुका, फिर उसकी आंखों में देखा, लेकिन बेला ने उसे मौका नहीं दिया। पर मैंने हर रात तुम्हें अपने ख्वाब में देखा, हर रात। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर कह रही थी। मैंने अपने ख्वाबों में सुर्ख और सुरमई के अलावा कोई और रंग नहीं देखा बेल। वो कहकर खामोश हो गया तो बेला ने पूरी आंखें खोल के उसे देखा, जैसे एकदम कोई खदशा लाहक हुआ हो। साहिर, वो बेयकीन थी। लेकिन कुछ ना कहना बेल, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कुछ वक्त दरकार है। बेला ने सर हिला दिया। वो अपने कमरे में चला गया। वक्त ही तो नहीं है। एनी दीवार की ओट से बाहर आई। यानी वो सारी बातें सुन चुकी थी। किसी की बातें छुप कर सुनना इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है एनी। उसकी नरमी में भी तंबीह थी। तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि वक्त नहीं है। वो उल्टा उस पर नाराज हुई। उसी वक्त रामीन कमरे से निकली। तुम इनकी बातों में मत पड़ो, वो अपना मसला सुलझा लेंगे मिस हैकर। वो उसके करीब आई। तुम अपने काम से काम रखो लेडी डियाना। यहाँ मामला मेरे भाई का है, जिसके खिलाफ मेरी भाभी को भड़काती रही हो तुम। उसे गुस्से से कहती वो चली गई। एनी अपने कमरे में मौजूद थी। उसकी सांसें गैर मुतवाजन थीं। बस एक ही बार में उसने इतना सब जान लिया कि बहुत जल्द हो रहा था। उसे खुद को संभालने में कुछ लम्हे लगे थे। पुराने खाकी लिफाफे का राज। कुछ देर कबल एनी अपने कमरे की बैल्कनी फलांग कर साहिर के कमरे में आई थी। पर्दा ज़रा सा सरका कर देखा। सदशुक्र के वो मौजूद नहीं था। वो अंदर आई, उसकी चीज़ें तलाश करने लगी। फिर उसने अलमारी के पट वाह किए और उसके हाथ उसकी एक पुरानी डायरी लगी जो कपड़ों के बीच में रखी थी। वर्क पलटाए, वो ठिठकी। वहाँ एक कागज़ था जो बेतरतीब अंदाज में रखा गया था। वो पिछले कुछ दिनों से साहिर के रवैये को डीकोड करने की कोशिश में थी। उसकी आंख किसी एक लिफाफे पे ठहर गई थी जो उस डायरी के आखिरी वर्क में रखा था। लिफाफे पे हल्की सी मोहर थी, एलटी यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट। लिफाफे के अंदर से एक खाली पर्ची निकली थी, लेकिन पीछे पेन से कुछ लिखा है। इट वॉजेंट योर फॉल्ट, प्लीज़ फॉरगिव योर सेल्फ के। एनी का माथा ठनका। कौन है के? वो फिर से साहिर की पुरानी ईमेल्स, इंस्टाग्राम गैलरी, गूगल के सर्च मैप्स खंगाले हुए थी। फिर उसे एक एड्रेस नज़र आया, जोडा 2278 बुडापेस्ट। इस जगह शायद वो कभी गया था। उसे वहाँ की एक तस्वीर भी मिली। सुर्ख लिबास में एक लड़की, साहिर के साथ एक दरमियाने साइज़ की तस्वीर थी। हाल में वापस आओ तो एनी उस लिफाफे को गौर से देख रही थी। क्या करे वो? क्या बेला को बताए? अगर बताया तो वो उस पर शक तो नहीं करेगी?
لیکن آدھا سچ بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ ساحر خود بھی تو کچھ نہیں پھوٹ رہا منہ سے۔ اب اسے صحیح معنوں میں اپنے بھائی پر غصہ آیا تھا۔ "It wasn't your fault. Please forgive yourself, کہ وہ تصویر جس میں 6 فٹ کا مرد عام سے حلیے میں بھی وجیح نظر آتا تھا، سیاہ پینٹ پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی سرخ لباس میں ملبوس تھی۔ ٹخنوں سے اوپر تک آتی وہ سلیو لیس فراک میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کندھے تک آتے سنہری بال، دودھیا رنگت، اور اس کی آنکھیں سب سے زیادہ پرکشش تھیں، سرمئی آنکھیں۔ اینی کے ہاتھوں میں وہ دونوں چیزیں تھیں، ایک لفافہ اور دوسری وہ تصویر۔ اسلام آباد کی اس ہلکی دھوپ میں یونیورسٹی کی مرکزی عمارت سفید و نیلے رنگ میں جگمگا رہی تھی۔ باہر درختوں کے سائے زمین پر بنے کچھ ٹوٹے فریمز جیسے لگ رہے تھے۔ ساحر ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں مارکر لیے آہستہ قدموں سے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا سفید کرتا ہلکی نیلی واسکٹ کے ساتھ خاموشی سے اس کے اندر کی تھکن کا ساتھ دے رہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ چند لمحے رکا۔ طلباء کھڑکیاں کھول رہے تھے، کچھ باتوں میں مصروف تھے۔ پھر جیسے سب جانتے تھے کہ استاد کچھ لمحے پہلے خود کو ترتیب دیتا ہے۔ "السلام علیکم کلاس"۔ "وعلیکم السلام سر"۔ کچھ پرجوش آوازیں آئیں۔ "آج ہم ٹراما سائیکالوجی ان کانفلکٹ زون پر بات کریں گے، لیکن کلاس کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنا انالیسس دیں، کیونکہ تجربہ صرف میرا نہیں ہوتا، سیکھنا ہم سب نے ہے"۔ ساحر کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، جیسے لفظوں کے بیچ کہیں وہ اپنے ہی قصے سن رہا ہو۔ جب وہ کانفلکٹ زونز کہہ رہا تھا تو اس کی نظر ایک لمحے کو کھڑکی سے باہر جا رکی۔ شاید اسے دوبارہ وہ عمارت یاد آئی، شاید وہ چیخ، یا شاید بس وہ لمحہ جب کسی کو پکارا گیا تھا اور کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے تنازع والے علاقوں یعنی کانفلکٹ زونز میں ہونے والے ذہنی و جذباتی صدمے کی وضاحت تفصیل سے پیش کی۔ تنازع والے علاقوں میں صدمہ یعنی ٹراما کیا ہوتا ہے؟ ایسے علاقے جہاں مسلسل جنگ یعنی دہشت گردی، سیاسی بدامنی، بم دھماکے یا فوجی کارروائیاں جاری رہتی ہیں، ان میں رہنے والے افراد کو جو اندرونی تکلیف، خوف، درد اور ذہنی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، اسے صدمہ یا ٹراما کہا جاتا ہے۔ صدمے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اس نے بورڈ پر 3 پوائنٹس لکھے اور پھر وضاحت کرنے لگا۔ PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، بار بار ڈراؤنے خواب آنا، اچانک چیخ اٹھنا یا بالکل خاموش ہو جانا۔ یہ جملہ کہتے اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ ایک ہی واقعے کا بار بار تصور میں آنا، ہر وقت خوف اور بے چینی میں رہنا۔ پھر اس نے ایک لمبی گہری سانس لی اور خود کو کمپوز کیا اور کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نمبر 2، مایوسی اور ڈپریشن۔ زندگی بے مقصد لگنے لگتی ہے، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، ہر وقت اداسی، بوجھل پن اور رونے کا دل کرتا ہے۔ اس نے کہہ کر کلاس میں نظر دوڑائی۔ کچھ چہرے الجھے ہوئے تھے، کچھ ایسے تھے جیسے خود کو ڈھیروں ضبط سے روکے رکھا ہو۔ نمبر 3، زندہ بچ جانے کا گناہ یعنی سروائیورز گلٹ۔ میں بچ گیا، وہ کیوں مر گیا؟ جیسے سوالات ذہن میں آنا، خود کو زندہ رہنے پر مجرم سمجھنا، اپنی زندگی کو بوجھ محسوس کرنا۔ وہ ڈائس تک گیا اور اسے زور سے تھاما۔ کسی کو محسوس نہ کرواتے اس نے اپنی انگلیوں کی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ ٹراما مذاق نہیں ہے۔ بعض زخم نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا۔ کلاس ختم ہونے پر ایک اسٹوڈنٹ پاس آیا۔ سر، یہ جو آپ نے کہا کہ بعض زخم نظر نہیں آتے، کیا واقعی انسان اپنے ٹراما کو پہچان سکتا ہے جب وہ ابھی ہیل نہ ہوا ہو؟ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ پہچان سکتا ہے، لیکن اکثر وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ سچ کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہرا ہوا خلا، جیسے وہ اب بھی خود کو پہچاننے کی کوشش میں ہو۔ ایوب منزل میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسلام آباد کی خاموشی میں بھی ساحر مرتضیٰ کے کمرے میں بے قراری کا شور گونج رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے آتی ہلکی نیلی روشنی
اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کا مدھم چمکدار عکس۔ ساحر کرسی پر بیٹھا تھا، بازو میز پہ رکھے، سر ہاتھوں میں چھپا ہوا۔ لیپ ٹاپ پہ آدھی لکھی تحقیق کی فائل کھلی تھی، جسے اس نے گزشتہ 3 گھنٹوں سے صرف ایک حرف بھی نہیں بڑھایا تھا۔ پاس ہی کافی کا خالی مگ پڑا تھا، جس کی تلخی اب بھی اس کے لبوں پر باقی تھی۔ اچانک وہ سیدھا ہوا، اسکرین بند کی اور آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ سانس گہری تھی مگر بوجھ کم نہ ہوا۔ کیا میں خود سے بھاگ رہا ہوں؟ کیا میں خود سے ہی چھپتا جا رہا ہوں؟ اس کے اندر کی آواز تھی۔ اچانک وہ اٹھا، دبے قدموں چلتا کھڑکی کے پاس آیا، پردہ ہٹایا۔ باہر رات کا نیلا سکوت، خاموش گلیاں، دور کہیں مینار سے آتی ہلکی سی اذان کی آواز۔ تہجد کی اذان؟ وہ چونکا، لیکن یہ اذان نہ تھی، شاید کسی اور گھر سے آتی تلاوت کی آواز تھی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ ساحر نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر نیچے دیکھا۔ کسی گھر کی چھت سے یہ تلاوت ہو رہی تھی۔ شاید کسی نے رات کی تنہائی میں قرآن کھولا تھا، یا شاید اللہ نے کسی کا دل کھولا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کاش، بس یہی ایک لفظ نکلا۔ کاش وہ بھی اتنا ہمت والا ہوتا کہ اس روشنی کو اپناتا، لیکن نہیں، اس نے اندھیرے کو چنا تھا، خود کو سزا دی تھی۔ وہ سزا جس کا فیصلہ کبھی اس نے خود پر نافذ کیا اور اب رہا نہیں جا رہا تھا۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا، دیوار سے پشت ٹکائی، آنکھیں بند کی۔ اے اللہ، اگر تو سن رہا ہے تو بس مجھے سہارا دے دے۔ آواز نمی سے بوجھل تھی مگر اس کی ہڈیوں سے بھی زیادہ خالی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، یا شاید میں نے خود چھوڑا، بس اب تھک گیا ہوں، بس تھک گیا ہوں۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ ساحر مرتضیٰ نہیں تھا، نہ کوئی ریسرچر، نہ بیلا کا محبوب، نہ داجان کا ناز، نہ اینی کا بھائی، نہ شاہمیر کا رازدار۔ وہ صرف ایک بندہ تھا، اور شاید پہلی بار وہ صرف بندہ بن کر رب کو پکار رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ شاہمیر لاؤنج میں بیٹھا اخبارات کے تراشے ترتیب دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ داجان سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اینی نیچے اترتے ہی اسے دیکھ کر رک گئی۔ داجان سے زیادہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ اسے آج تک خود سے جڑے لوگوں کو بانٹنا نہیں آیا تھا، اور جہاں بات داجان کی ہو وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اوپر سے اس کی کتابوں پر تبصرے۔ یہ کتنا پرانا انسان ہے۔ آؤ اینی، بیٹھو یہاں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھے اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ ٹیبل پر پڑی 3-4 کتابیں، ڈھیر سارے اخبار، اور شاہمیر کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا جس میں ایک کالم ہائی لائٹ کیا ہوا تھا۔ شاید وہی داجان کو سنا رہا تھا، یا کوئی تبصرے کر رہا تھا۔ آج بھی تمہیں کتابوں نے قید کر رکھا ہے؟ بندہ کبھی کسی مووی کو یا نیٹ فلکس سیریز کو ڈسکس کر لیتا ہے، اس نے کہا۔ ساتھ ہی آنکھوں میں تنبیہ تھی کہ بس کسی طرح میرے داجان سے دور رہو۔ اور بندہ اگر کچھ بامانی کرنا چاہے تو؟ پوچھا گیا۔ اینی نے بیٹھتے ہی تکیہ اٹھایا اور اسے گھورتی ہوئی بولی، بامانی؟ تمہارے منہ سے یہ لفظ عجیب لگتا ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی، تمہیں ہر وقت طنز کی گولیاں کون دیتا ہے؟ اس نے آنکھیں سیکیور کر کے اسے دیکھا۔ پیدائشی ٹیلنٹ ہے، اللہ کی نعمتوں پر سوال نہیں کرتے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ عجیب ہو تم۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ ایکسکیوز می، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں بتاؤں؟ وہ آگے کو ہوئی، آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ انسان جو آدھا گھنٹہ صرف یہ سوچنے میں لگا دیتا ہے کہ لوگوں سے بات کی جائے یا نہ کی جائے۔ پھر وہ صوفے سے ٹک گئی۔ کیونکہ سب لوگ تمہاری طرح بے باک نہیں ہوتے۔ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، سب لوگ تمہاری طرح بے رنگ نہیں ہوتے ہیں، ہدو بدو بولی۔ پتہ ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ، اب وہ کچھ سنجیدہ لگا تھا، کہ تمہارا سارکیسٹک آئی کیو تھوڑا سا بھی میرے لیول تک آ جائے۔ اس نے بات کاٹی۔ شاہمیر نے گہری سانس لی، کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر نرم لہجے میں بولا، نہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ،
تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں، صرف دیکھ سکوں۔ اینی کا ہنستا چہرہ ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو خاموشی اتری، لیکن فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ پر تمہیں دیکھنے کے لیے لائٹ بہتر ہونی چاہیے، یہ ہلکی روشنی کافی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ کتابوں والی باتیں، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم تو ویسے بھی صاف کتابوں سے بھاگتی ہو۔ شاہمیر مسکرایا۔ کیونکہ صاف باتیں بورنگ ہوتی ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور تم دل کی باتیں سننے سے بھی ڈرتی ہو، شاہمیر نے دھیرے سے کہا۔ اینی نے پلکیں جھپکائیں لیکن جواب نہیں دیا۔ کبھی وقت ملا تو یہ بھی سوچنا کہ تمہارے جواب دینے کے انداز سے کسی کو تم سے محبت ہو سکتی ہے۔ کیا؟ اسے لگا کچھ غلط سنا ہے۔ شاہمیر نے اپنے کاغذات سمیٹے۔ کچھ نہیں، ویسے بھی تم سنتی کب ہو، کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اینی حیرت زدہ سی وہاں بیٹھی رہی۔ سولفل بی آر بوٹیک، اسلام آباد میں دوپہر کا وقت تھا۔ موسم تھوڑا سا بوجھل تھا۔ رامین کاؤنٹر پر موجود تھی، کچھ رسیدیں ترتیب دے رہی ہے۔ باہر سے دروازہ کھلا۔ چند قدموں کی آہٹ پر اس کا سر خود بخود اٹھا، پھر جیسے وقت تھم گیا۔ زاہد مظہر اندر داخل ہو رہا تھا۔ نیلے پینٹ پر سفید شرٹ، بال سلیقے سے سیٹ کیے، آنکھوں میں کچھ نہ کہے جانے والے پچھتاوے لیے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ رامین کا ہاتھ ایک پل کو رک گیا۔ زاہد اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ السلام علیکم رامین، زاہد نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ رامین نے نظریں اس کی طرف نہیں اٹھائیں، بس اپنی فائل بند کی۔ پتہ ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میرے خیال میں پچھتاوے کے دروازے پر آ کر دستک دینے سے وہ وقت واپس نہیں آتا جو تم خود گنوا چکے ہو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زاہد خاموش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی، بس خود کو بہتر سمجھنے کا زوم تھا مجھے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ اور یہی بات تمہیں ناقابل قبول بناتی ہے زاہد۔ رامین کی آواز اب قدرے دھیمی تھی، لیکن اس کے لفظ ترازو کی طرح تولے گئے تھے۔ تم جیسے مرد ہمیشہ چاہتے ہیں کہ عورت سر جھکائے خاموشی سے ان کی عظمت کو مانے، لیکن میں ایسی عورت نہیں ہوں جو برتری کے سائے میں زندہ رہے۔ زاہد کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں بدل چکا ہوں رامین۔ رامین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ بدلا ہوا شخص پہلی بار سننے آتا ہے، منوانے نہیں۔ زاہد نے سر اٹھایا۔ تو سن لو رامین، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب بھی۔ خاموشی، گہری، نازک اور کچی خاموشی۔ رامین نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، محبت کبھی کافی نہیں ہوتی زاہد۔ سچائی، برابری، عزت، یہ سب بھی ضروری ہوتا ہے۔ زاہد نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، لیکن رامین نے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، لیکن میں دوبارہ وہ نہیں بن سکتی جو تمہارے ساتھ تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر دھیرے سے کہا، اگر تم واقعی بدل گئے ہو تو پھر ایک دن شاید تم سے بات کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جائے، لیکن اس دن تک میں وہی رامین ہوں جو اپنے لیے عزت مانگتی ہے۔ زاہد نے خاموشی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد رامین کی آنکھیں کچھ نم تھیں، لیکن چہرہ مطمئن تھا۔ وہ خود مختار تھی، اسے یہی زیب دیتا تھا۔ جو عزت نہ دے، اس سے راستہ الگ کر لو، یہی اصول ہے، یہی اصول رہے گا۔ بوتیک کا دروازہ کھلا، زاہد باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ اسی لمحے اینی بوتیک میں داخل ہونے کے غرض سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اینی نے ابھی ہیڈ فونز اتارے تھے، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور آنکھوں سے اپنے اسکیننگ انداز میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان دوسری طرف تھا۔ جب دروازے سے باہر نکلتے زاہد سے تقریباً ٹکر ہو گئی۔ اوہ سوری، اینی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زاہد رکا، کچھ کہنا چاہا، پھر صرف سر ہلا دیا۔ اینی نے اب بغور اسے دیکھا۔ زاہد مظہر؟ وہ حیران ہوئی۔ کتنے سال بعد یاد آیا کہ رامین کو دیکھا جائے۔
اب کہ اس کی آواز میں قدرے طنز تھا۔ زاہد خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اینی نے اب کپ کا ڈھکن کھول کر ایک گھونٹ لیا اور دھیرے سے بولی، دل توڑنے والوں کی نظر ہمیشہ وہیں جاتی ہے جہاں ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ رامین اب ادھوری نہیں، مکمل ہو چکی ہے۔ زاہد کی نظریں کچھ لمحے اس کی آنکھوں سے نہ ہٹ سکیں۔ اس کی چپ میں خجالت بھی تھی، شاید کچھ اعتراف بھی۔ میں جانتا ہوں، زاہد نے بس اتنا کہا اور پلٹ گیا۔ اینی نے اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑائی، یہ لوگ صرف اس وقت واپس آتے ہیں جب جان جاتے ہیں کہ اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ رامین اب بھی کاؤنٹر پر موجود تھی اور اینی کی آنکھوں میں کچھ جانچتی سی جھلک تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اینی نے ہلکے سے پوچھا۔ رامین نے نظریں جھکا کر بس اتنا کہا، بس دل کی زمین پر کچھ پرانے قدموں کے نشان تازہ ہو گئے تھے، دھول پھر بیٹھ جائے گی۔ یو آر اے اسٹرانگ گرل اینڈ یو نو دیٹ۔ اینی مسکرائی۔ وہ خود جتنا مرضی اختلاف رکھیں، لیکن اگر کوئی تیسرا بیچ میں آ کر ان کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ان کی ڈھال بن جاتی تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں صرف لیمپ کی مدھم سرد روشنی جل رہی تھی۔ ہاتھ میں قرآن کا نسخہ تھا جو وہ اکثر سکون اور بے سکونی کے لمحوں میں کھول لیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بے چین تھیں، دل الجھا ہوا تھا۔ صفحات پلٹتے ہوئے اس کی نظر اچانک ایک آیت پہ ٹھہر گئی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 28۔ بیلا نے آیت کو 2-3 بار پڑھا، جیسے دل پر لفظ لفظ اتر رہا ہو۔ آہستہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے اسی لمحے اس نے اپنے رب کو پکارا ہو۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں میں کمزور ہوں، میں نے 5 سال تک اس کا انتظار کیا، اپنا فرض نبھایا، خاموشی سے ہر وعدہ نبھایا، ایک شکایت کے بغیر، لیکن آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں میں اس سے، ساحر سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر ایک عجب اعتماد بھی، ایسا اعتماد جو صرف رب کے سامنے ہی ممکن ہوتا ہے۔ یا رب، اگر یہ محبت میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے اس کا بوجھ اٹھانے کی ہمت دے، اور اگر یہ میری قسمت میں نہیں ہے تو میرے دل سے اس کا نام مٹا دے۔ اور اس وقت اگر منظر بدل جائے تو تم دیکھو گے کہ وہ قرۃ العین کا کمرہ تھا اور وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی، ایک طرف قرآن کھولے دوسری طرف رجسٹر پر اس آیت کا تدبر لکھ رہی تھی۔ اور اگر غور کرو تو وہ دنیا کو نظر آنے والی اینی سے بالکل مختلف تھی۔ ہم کمزور ہیں، گر جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، وہ لکھ رہی تھی، لیکن ہمیں اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم گر کر کھڑے ہو جائیں۔ گرنا اور زیادہ مضبوط ہو جانا انسان کو افضل بناتا ہے، اور دوسری طرف گرنا اور مایوس ہو جانا انسان کو انسان ہونے کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ ساتھ ہے، وہ ہماری مشکلیں آسان کر دے گا، تو ہمیں سب مل جائے گا۔ یقین کامل ہو تو ہماری بہت سی کنفیوژنز حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کا یقین ہو تو کون سی خواہشیں ادھوری رہیں گی؟ اور اگر کچھ ادھورا رہے بھی تو یہ یقین ہو کہ اس میں ہمارا بھلا ہے۔ اس نے قلم بند کر کے سائیڈ پر رکھا۔ بیلا کے کمرے میں واپس آؤ تو وہ خاموش بیٹھی تھی۔ ہوا کے ایک ہلکے جھونکے نے پردہ ہلایا، جیسے اس کی دعا آسمان کی طرف روانہ ہو گئی ہو۔ پھر وہ دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہوئی اور اس آیت کو آہستہ سے اپنے دل پر رکھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا میرا کمزور ہونا میرے خلاف نہیں، میرے حق میں ہے؟ اس نے خود سے پوچھا، جیسے اس آیت میں اپنے وجود کی دلیل پالی ہو، اور پہلی بار کئی دنوں بعد بیلا کی آنکھوں میں سکون سا اترا۔ شاید جواب نہیں ملا تھا، مگر ایک تسلی ضرور دل پر اتری تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لاؤنج میں روشنی دھیمی تھی۔ شاہمیر صوفے پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا جب اینی آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی وہاں آئی۔
اس کے چہرے پر کسی خیال کا عکس تھا۔ وہ آ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ آج کچھ خاص سوچ رہی ہو؟ بوتیک میں کچھ ہوا کیا؟ شاہمیر نے نظریں کتاب سے ہٹائے بغیر کہا۔ ہاں، ماضی کا ایک باب آ کر کھل گیا تھا، اینی نے گہری سانس لے کر کہا۔ زاہد آیا تھا؟ شاہمیر پوری طرح اس کی طرف مڑا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اینی نے چونک کر پوچھا۔ میں معمولی انسان نہیں ہوں، آبزرویشن میری خصوصیت ہے، میں دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں، شاہمیر نے مسکرا کر کہا۔ اینی کے گھورنے پر دھیرے سے ہنسا اور پھر بولا، ہاں میں نے تمہیں بوتیک کے باہر اس سے بات کرتے دیکھا تھا۔ ایک تو تم ہر کسی کو بوتیک کے باہر اندر چھت پر کیسے دیکھ لیتے ہو؟ پہلے بھائی کو بیلا کے ساتھ دیکھا، اب مجھے بھی۔ کیا بوتیک میں کوئی آلہ لگوا رکھا ہے؟ وہ حیران ہی تو ہوئی تھی۔ تم بھول رہی ہو، بوتیک کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ہی میری کافی شاپ ہے، اس نے جتایا۔ وہاں سے چھت بھی نظر آتی ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نہیں، دوربین کا استعمال کرتا ہوں، اس نے آنکھ ماری۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رامین کے چہرے پر وہی پرانا درد تھا جسے وہ برسوں سے لپیٹے ہوئے ہے۔ اینی نے آہستہ سے گہری سانس لی اور پھر کہا، اور تمہارے چہرے پہ وہی پرانی تپش تھی جو تم صرف اس وقت دکھاتی ہو جب کسی اپنے کو دکھ میں دیکھو۔ تم آج فلسفے میں تھوڑے اسٹرانگ ہو گئے ہو۔ اینی تلخی سے مسکرائی۔ نہیں، بس آج تمہیں زیادہ غور سے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تو تم جیسے مرد زاہد جیسے مردوں سے مختلف ہو یا ویسے ہی؟ اینی نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ زاہد نے رامین کو اس وقت چھوڑا جب وہ خود کو اس سے کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں اگر کسی سے محبت کروں، ایک پرسوچ نگاہ اس پہ ڈالی، پھر بولا، تو اس کی مضبوطی میرا غرور ہوگی، میرا خوف نہیں۔ رامین نے آج بھی اس کی بات سنی، اتنے سال بعد بھی۔ کیا یہ کمزوری ہے؟ نہیں، یہ اس عورت کی طاقت ہے جو دل میں چوٹ کھا کر بھی اپنی شخصیت نہیں بھولتی۔ وہ سن لیتی ہے لیکن جھکتی نہیں۔ رامین جیسی لڑکیاں بہت ریئر ہوتی ہیں۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اور جو عورتیں چوٹ کھا کر سارکزم سیکھ جائیں، یعنی مسلح بما ہتھیار ہو جائیں، اس نے بھویں اچکائیں، وہ قرۃ العین بنتی ہیں۔ شاہمیر نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ خیر، بات گھما دی تم نے۔ اینی نے نگاہیں چرائیں۔ نہیں، سیدھی بات کی ہے، تم بس مانتی نہیں، شاہمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ میں کبھی مانوں گی؟ اینی ہلکا سا مسکرا دی۔ یقین ہے اور امید بھی، شاہمیر نے دھیرے سے کہا۔ وہ ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر واپس لوٹ گئی۔ ساحر کا کمرہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ہوا سے پردے تھر تھرا رہے تھے۔ کمپیوٹر کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ بھوری آنکھیں افسردہ تھیں، جیسے صدیوں کا کرب بسا ہو ان میں۔ وہ اپنی میز کے سامنے بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کوئی ڈاکیومنٹ کھلا ہوا تھا لیکن اس کی نظریں کہیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں چائے کا مگ، لیکن چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پیچھے بیلا کا دیا ہوا وہ چھوٹا سا لکڑی کا باکس رکھا تھا جس میں پرانا خط اور ایک لال ربن بند تھا۔ اس نے اچانک باکس کھولا، ایک کاغذ نکالا، بیلا کا آخری خط جو اس نے 5 سال پہلے اس سے رخصت ہوتے وقت دیا تھا۔ کاغذ پر بیلا کی مہک بسی ہوئی تھی۔ تم نے تب لکھا تھا کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ کیا تم جان سکو گی کہ میں کس جہنم سے واپس آیا ہوں بیل؟ تمہارے انتظار کی قیمت میں اپنی خاموشی سے ادا کر رہا ہوں، وہ ملال سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹھہرا سا دکھ تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے کچھ تصاویر نکالی۔ ایک میں ساحر، بھورے بال اور سنہری آنکھوں والی ایو مارکس، اور ایک مسکراتی لڑکی جس کی آنکھیں سرمئی تھیں، کارلا بریفلٹ۔ ساحر کی دوسری طرف لیو بھی موجود تھا۔ ساحر کی آنکھیں کارلا کے چہرے پہ رک گئی تھیں اور ایک لرزتی سانس اس کے لبوں سے نکلی۔ اچانک اس کے ذہن میں پرانی یاد کا منظر چلا تھا۔ رنگ اس کو ٹریگر کرتے تھے۔ وہ ایک بار پھر اپنی پرانی وادی میں کھو گیا تھا۔ بوداپیسٹ کی سڑک، جہاں پر خاصا رش تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ دونوں سڑک کی ایک جانب فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے۔ اچانک کارلا بولی، وہ اس سے کہہ رہی تھی،
تم وہ واحد انسان ہو جس پر میں نے ٹرسٹ کیا ہے، تم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور ساحر وہاں سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو کارلا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ساحر نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسی لمحے باہر لان میں اینی چھپ کر ایک پرانا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی، کسی کاروائی میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ساحر کے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ ایک ای میل اس کے سامنے کھلی تھی۔ وہ نہیں آیا۔ جب میری بہن نے اسے کال کی، اس نے انتظار کیا اور پھر وہ مزید انتظار نہ کر سکی۔ وہ آخری انسان تھا جسے میری بہن نے کال کی تھی۔ وہ آخری انسان تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ انگریزی میں لکھی یہ سطریں اس نے بار بار پڑھی تھیں، لیکن یقین تھا کہ آنے کو نہیں دے رہا تھا۔ اینی کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ پھر اس نے اپنا فون نکالا، شاہمیر کو میسج کیا۔ ایک یقین کے ساتھ وہ اب اس کی آخری امید تھا۔ اگر بھائی کے رازوں تک رسائی کرنی تھی تو اس کی سیڑھی شاہمیر اذلان ہی تھا۔ تم سب راز جانتے ہو نا؟ لکھ کر اس نے سینڈ کیا۔ سنگل ٹک شو ہو رہا تھا۔ وہ آف لائن تھا۔ اف خدایا، مزید کتنا انتظار۔ واپس ساحر کے کمرے میں آؤ تو وہ اب بھی کارلا کی تصویر دیکھے جا رہا تھا۔ پھر آہستہ سے تصویر الٹی کر دی۔ پیچھے کارلا نے ایک بار لکھا تھا، میں امید کرتی ہوں کہ ایک دن تم مجھے یاد کرو گے، بغیر کسی پچھتاوے کے، بس تھوڑی سی ہمدردی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے صرف ہمدردی ہی تو کی تھی کارلا، تمہیں میری محبت نہیں، میری موجودگی کی ضرورت تھی، اور وہ لمحہ میں وہاں نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ ماضی کا گلٹ بہت بڑا ہوتا ہے، کسی زخم کی طرح بڑھتا ہے، کم ہونے کو ہی نہیں آتا۔ صرف ایک رات تھی جو ساحر مرتضیٰ کو اندر تک ہلا چکی تھی۔ صرف ایک غلطی اس کی ساری عمر کا پچھتاوا بن گئی تھی۔ صرف ایک کاش اور اس کی ساری دنیا وہیں تھم جاتی تھی۔ بارش کی ہلکی بوندا باندی ختم ہو چکی تھی اور فضا میں ہلکی سی نمی تھی۔ کافی بلینڈ۔ کیفے کی کھڑکیوں پر پانی کے قطرے اب بھی چمک رہے تھے۔ کیفے کے اندر مدھم روشنی، لکڑی کی خوشبو اور وجود کو تازگی بخشتی کافی کی اشتہا انگیز خوشبو نے ماحول کو خاصا معطر کر رکھا تھا۔ اینی ہلکے نیلے رنگ کی بیگی پینٹ پہ گہرے نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو کاندھے پر بکھیرے، چہرے پر فطری تازگی لیے تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ شاہمیر سفید شرٹ میں مگ تھامے کاؤنٹر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کوڈنگ میں مصروف تھا۔ مسٹر اسٹیکر، آپ ہی کے کیفے میں آج میں نے ایک مشن پر آنا تھا، اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ مشن؟ کوئی خفیہ ایجنسی کی بھرتی کا کارڈ ملا ہے تمہیں؟ شاہمیر نے اسے بغیر دیکھے کہا۔ نہیں، تم جتنے بور ہو اتنی ہی دلچسپ لگنے کی ایکٹنگ کرتے ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ اور تم جتنی شوق ہو اتنی ہی سنجیدہ بات کے پیچھے چھپی ہوئی ہو۔ تو بولو، کیوں آئی ہو؟ ڈورا دا ایکسپلورر؟ شاہمیر مسکرایا۔ اینی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، سنجیدہ انداز میں، مگر آنکھوں میں معمول کی سی چمک تھی۔ تم نے میرے میسج کا رپلائی نہیں کیا۔ واللہ مجھے ایسے لوگ زہر لگتے ہیں جو میسج سین کر کے رپلائی نہ دیں۔ اس نے اکتاہٹ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تھوڑا بزی تھا، دھیان نہیں گیا شاید۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ محظوظ سا ہوا۔ میں تم سے کچھ جاننا چاہتی ہوں، کچھ ایسا جو شاید صرف تم جانتے ہو۔ وہ ذرا سا آگے کو ہوئی۔ ساحر کا کوئی راز؟ شاہمیر سیدھا ہوا۔ ہاں، اینی نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کیا چھپا رہا ہے۔ وہ تمہارا رازدار ہے اور تم اس کے، وہ سب بتاتا ہے تمہیں۔ تمہارے لہجے میں پہلی بار مایوسی سن رہا ہوں۔ تمہیں خود پر یقین نہیں رہا کیا؟ شاہمیر گہری سانس لے کر بولا۔ یہ باتیں نہ کرو، مجھے صرف اتنا بتاؤ، تم مدد کرو گے یا نہیں؟ اینی نے خفگی سے کہا۔ نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ تمہیں راز کھوجنے آتے ہیں نا؟ مجھے راز کھوجنے آتے ہیں،
وہ دانت جما کر بولی، پھر ٹیبل پر زور سے مکہ مارا۔ چند ایک لوگوں نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں، کیفے کا مالک ایک لڑکی کے ہاتھوں خاموشی سے بے عزت ہو رہا تھا۔ اینی، میں اس کا دوست ہوں، رازدار ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے راز دے گا تو میں اسے سنبھال کے رکھوں گا، نہ کہ کسی کو بھی بتا دوں۔ وہ تحمل سے بولا، میں کسی نہیں اس کی خیر خواہ ہوں، لیکن تم اس کے دوست ہو یا دشمن؟ اینی حیرانگی سے بولی، تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے اینی، تم وہ لڑکی ہو جو ہیکنگ سے لے کر سچ نکالنے تک سب کر سکتی ہے، جسے اپنے دماغ پر بھروسہ ہے، دل پہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر تم چاہو تو تم سچائی تک خود پہنچ سکتی ہو۔ پھر اس نے پاس سے گزرتے ویٹر سے کافی کے 2 کپ کا کہا، پر کبھی کبھی انسان کو دوست کی انگلی تھام کر سچ تک پہنچنے کا دل کرتا ہے۔ وہ اسے بلیک میل کر رہی تھی۔ شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کے بولا، اور کبھی کبھی دوست صرف اتنا کرتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری طاقت یاد دلاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بہت ڈرامائی جواب دیا ہے، تمہیں کسی رومانوی ناول کا ولن ہونا چاہیے۔ اینی نے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ اگر تم ہیروئن ہو تو میں خوشی سے ولن بن جاؤں گا، شاہ نے شرارت سے تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہا۔ اینی نے ناک چڑھا کر ہنستے ہوئے ہاتھ میں رکھے کافی کے مینیو کو اس کے سر پر دے مارا۔ میں جا رہی ہوں مسٹر اسٹیکر، اتنی دیر سے کافی آرڈر کرنے کا شکریہ، اس نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی دیر میں ویٹر کافی کے دونوں مگ میز پر لا کر رکھ چکا تھا۔ بیٹھ جائیں مس ہیکر، ہماری سروس اتنی بھی سلو نہیں ہے، اس نے مسکرا کے پیشکش کی۔ مجھے بوتیک جانا تھا، لیکن دا جان کہتے ہیں کہ کسی کے خلوص کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ بارش کے موسم میں اسلام آباد کی خوبصورتی کو 4 نہیں 8 چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان دھلا دھلایا لگ رہا تھا، درختوں کی گرد بھی دھل گئی تھی، وہ بھی بالکل صاف تھے۔ اسلام آباد کتنا خوبصورت ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے بچپن میں اخی کیا کہا کرتے تھے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلکہ وہ پوچھتے تھے کہ بیلا اور اینی، تم دونوں کو پتہ ہے بارش کب ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی اور شاہ اپنی مسکراہٹ کو چھپا رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کب؟ تو کہتے جب بادل روتے ہیں، اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف شاہ قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ اور ان کو یہ لیم جوک سنانے والے بھی تم ہی تھے نا؟ وہ چینپ گئی۔ ہاں، وہ ابھی تک ہنس رہا تھا۔ کتنا معصوم ہے میرا بھائی، جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اسے برا لگا۔ ہاں، شاہ سنجیدہ ہوا۔ وہ آج بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ میں بھی کہتی ہوں مجھ سے ہی سیکھ لیتے کچھ، اس نے منہ بنایا۔ ہاں، تم سے ہی سیکھ لیتا کہ کیسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایوب منزل کی چھت پر ہلکی ہوا سے درختوں کی سرسراہٹ کی آوازیں دل میں سکون اتار رہی تھیں۔ ساحر چھت کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، لیکن چہرہ بے حد خاموش اور الجھا ہوا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اینی کب پیچھے آ کر رک گئی تھی۔ آپ ہمیشہ خاموشی میں چھپنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں آخی؟ اس نے ہلکی سی آواز میں بات کا آغاز کیا۔ اینی، تم کب آئیں؟ ساحر چونکا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ آوازیں اسے اکثر ایسے ہی چونکا دیا کرتی تھیں۔ جب آپ خود سے بھاگ رہے تھے، اینی نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ساحر ہلکا سا مسکرا دیا، جیسے یہ جملہ بہت کچھ کہہ گیا ہو۔ کبھی کبھی خاموشی میں انسان خود سے بات کر لیتا ہے، یا شاید خود سے جھوٹ بول لیتا ہے، اینی نے کہا اور اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ساحر کا چہرہ ذرا سنجیدہ ہوا۔ میں بچی نہیں ہوں اب اخی، میں وہ سب دیکھ سکتی ہوں جو آپ نہیں دکھانا چاہتے، وہ سن سکتی ہوں جو آپ سنانا نہیں چاہتے، اور وہ سمجھ سکتی ہوں جو دکھ آپ سب سے چھپاتے ہیں۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، ساحر نے نرمی سے جواب دیا۔ اور اگر آپ کا بوجھ کسی اور کے کندھے پر بھی آ سکتا ہو، تو کیا وہ کندھے جھک جائیں گے؟
یا آپ کی طرح خاموش ہو جائیں گے؟ اینی کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ اینی، تم کچھ کہنے آئی ہو؟ ساحرہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ نہیں، کچھ سننے آئی ہوں۔ 5 سال پہلے جو ہوا اس کی بازگشت آج تک بیلا کی خاموشی میں گونجتی ہے، اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں بوڈاپیسٹ سے، وہ صرف ایک راز نہیں، ایک بوجھ ہے جو بیلا بھی اٹھا رہی ہے انجانے میں۔ وہ اینی کی التجا تھی یا اعتراف؟ فیصلہ مشکل تھا۔ تم نے کیا جانا ہے؟ ساحر کی سانس جیسے کہیں رک سی گئی ہو۔ ابھی سب کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب انسان کو آخری بار کسی نے بلایا ہو اور وہ نہ پہنچا ہو تو وہ ساری عمر صرف کاش کے سائے میں جیتا ہے۔ اینی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساحر کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگتی ہے۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ سچ نے، اور وہ سچ اب آپ کو خود بیلا کو بھی بتانا ہوگا، ورنہ آپ نہ خود کو معاف کر سکیں گے نہ وہ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ساحر کا دل جیسے مٹھی میں بند ہو گیا ہو۔ اینی پلٹنے لگی تھی لیکن پھر رک گئی۔ جو راز آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ دیر تک نہیں چھپے رہیں گے، کیونکہ سچ بیلا کی آنکھوں سے جھلکنے لگا ہے، اور میں صرف اسے اندھیرے سے بچانا چاہتی ہوں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ ساحر اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ ہوا تھم جاتی ہے، جیسے وقت لمحے بھر کو رک گیا ہو۔ اینی نے وہ بات کہہ دی ہے جو بیلا پوچھنے سے جھجک رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بھوری آنکھیں ملال میں غرق تھیں، اور وہ وجیح مرد سب ہار بیٹھا تھا۔ اسلام آباد کا وہ ایک پرانا خاموش سا کیفے تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کیفے کی کھڑکی سے باہر کا منظر اداس مگر خوبصورت تھا۔ رامین میز پر بیٹھی، ہاتھ میں کپ تھامے، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ شاید کسی کا انتظار تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ زاہد اندر آیا۔ آنکھوں میں کچھ پچھتاوا، کچھ ٹھہراؤ، کچھ ایسا جو برسوں بعد ہی چہرے پر اترتا ہے۔ رامین نے بس نظر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر چائے کی پیالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شکریہ آنے کے لیے، زاہد آہستگی سے بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس یہ مت کہنا کہ احسان کیا، رامین نے ہلکی سی تلخی سے کہا۔ نہیں، میں جانتا ہوں، تم جب آتی ہو تو خود پہ جبر کر کے آتی ہو۔ زاہد مسکرایا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ کیا تم جانتی ہو جب تم نے مجھے چھوڑا تھا تو میں نے خود سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی؟ زاہد نے مدھم لہجے میں کہا۔ تمہیں خود سے باتیں کرنے کی عادت تو کبھی تھی ہی نہیں، بے نیازی سے کہا گیا۔ تمہیں مجھ سے عزت چاہیے تھی اور میں وہ نہیں دے سکا، زاہد کہہ رہا تھا۔ پر تم نے بدلے میں مجھے بھی وہی بے قدری لوٹا دی جو تمہیں مجھ سے ملی۔ رامین ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ کوئی جواب نہ دیا تو وہ بولا۔ اگر میری غلطی تھی کہ میں تمہیں وہ مقام نہ دے سکا جو تم چاہتی تھی، تو کیا تمہاری غلطی نہیں تھی کہ تم نے وہ مقام پانے کی ضد کی اور جب نہ ملا تو دنیا کے بیچ میں مجھے بے لباس چھوڑ دیا؟ چائے کی بھاپ اڑتی ہوئی رامین کو کسی اور فضا میں لے گئی۔ وقت پیچھے کو سرک گیا۔ گھڑی کی سوئیاں الٹی گھومنے لگیں اور رامین کو ماضی میں لا پٹخا۔ کینیڈا کی ایک سرد شام، آسمان پر گلابی بادلوں کی چادر تنی ہوئی تھی۔ سڑک سنسان تھی، درختوں کے پتے زرد پڑ چکے تھے۔ رامین لمبا بھورا کوٹ پہنے تیز قدموں سے چلتی ہوئی زاہد کے پیچھے جا رہی تھی۔ تمہیں ہر بات میں اپنی برتری چاہیے نا زاہد، چاہے رشتہ ہو، بحث ہو یا خواب، رامین نے غصے سے کہا۔ رامین، میں تمہیں برابری دینا چاہتا ہوں، بس تم اتنا آگے نہ بڑھو کہ مجھے پیچھے محسوس ہو۔ زاہد رکا، اس کے خود تک آنے کا انتظار کیا۔ تو پھر تمہیں مجھ سے نہیں، میری کمزوریوں سے محبت تھی۔ میں وہ کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ میں تمہاری طاقت بننے نہیں، تمہارا سایہ بننے آئی تھی، لیکن تم ہر بار مجھے اپنے پیچھے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اب اس کے عین سامنے آ کر رکی، گھونگھریالے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی، آنکھوں میں غصہ لیے۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی یا شدت جذبات سے، فیصلہ مشکل تھا۔ زاہد خاموش رہا۔ پیار وہ ہوتا ہے جو ساتھ چلے، نہ آگے نہ پیچھے۔ بس تمہارے ساتھ چلنے کی ہمت نہیں رہی مجھ میں۔
رامین نے نرمی سے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ پلٹی اور چھوڑ گئی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ تیز قدم اٹھاتی منظر سے غائب ہو گئی۔ زاہد بس دیکھتا رہ گیا۔ حال میں واپس آؤ تو کیفے میں خاموشی تھی۔ بس اتنا پوچھوں گا، غلطی دونوں کی تھی نا؟ زاہد نے سر جھکا کر پوچھا۔ رامین نے کچھ نہ کہا، اس نے بس خاموشی سے اپنا کوٹ درست کیا، چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور اٹھ گئی۔ زاہد نے اس کی طرف دیکھا، وہ جا رہی تھی، مگر اب کی بار چھوڑنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، کسی فیصلے کے بغیر، لیکن دل کے ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ دے کر۔ زاہد ذرا سا مسکرا کے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ کیفے میں اب ہلکی روشنی تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی مگر کھڑکی پر بوندوں کی لکیریں اب بھی باقی تھیں۔ زاہد کی نظریں اس کرسی پہ ٹکی تھیں جہاں چند لمحے پہلے رامین بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک خالی کپ رکھا تھا جس کی دیواروں پر چائے کے ہلکے سے نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا، اس خالی کپ کو ہاتھ میں لیا جیسے کوئی قیمتی چیز تھام رہا ہو۔ تم ہمیشہ خاموش ہو جاتی ہو رامین، اور یہی خاموشی میرے اندر سب سے زیادہ شور کرتی ہے۔ زاہد نے دھیرے سے خود کلامی کی۔ وہ چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے جیب سے فون نکالا، رامین کا نمبر کھولا، لیکن کوئی پیغام نہیں لکھا، بس دیکھا اور فون واپس رکھ دیا۔ شاید اب تم سے کچھ کہنا نہیں، بس تمہیں پھر سے سننا ہے، مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ کھڑا ہو گیا۔ بارش کے قطروں کی آخری ٹپک بھی تھم چکی تھی اور زاہد کی آنکھوں میں اب پہلی بار امید کی نمی تھی۔